आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, आप सबको आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए में खुश आमदीद। आज हम इंशाअल्लाह ताला सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप करने के लिए थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगी और थोड़ा सा आप लोग एक्टिव भी हो जाएंगे। हम पिछले इसबाक से कुछ सवालात ले लेते हैं। तर्जमा कीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए अर्रजीम। अर्रजीम ABCD में से क्या इसका तर्जमा होगा, आप चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। जी, उनजिला बिल्कुल ठीक। अरीबा गुलाम मोहिउद्दीन, अरीबा फातिमा जी बिल्कुल ठीक, आप तीनों ने लिखा। लुबना लियाकत जी बिल्कुल ठीक। सी यानी धुतकारावा। वहु वल्लाहु। वहु वल्लाहु जी, अरीबा गुलाम मोहिउद्दीन बिल्कुल ठीक। मुंजिला, अरीबा फातिमा, लुबना लियाकत जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। इन सवालों का मकसद सिर्फ ये होता है कि थोड़ी सी दोहराई हो जाए और थोड़ा आप लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो आप इंटरेक्टिव हो जाए। अनीला फारूक जी बिल्कुल ठीक। अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। तुबा फातिमा जी बिल्कुल ठीक। आज के सबक में हम सूरह अल फातिहा पढ़ेंगे। सूरह अल फातिहा की पहली 3 आयत हमने कल पढ़ी थी और आज हम चौथी और पांचवी आयत पढ़ेंगे। ग्रामर में एक कुछ नई चीजें पढ़ेंगे ना, ज्यादा उसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज आई है। इनको हम कहेंगे जमायर मुत्सला। ठीक है। आखिर में नुक्ता तालीम होगा और नुक्ता तालीम का बेसिक मकसद ये होता है कि आपका शौक जो है वो उसको मजीद बढ़ाया जाए। और आज के सबक में सिर्फ 6 नए अल्फाज की मदद से हम कुरान मजीद में आने वाले तकरीबन 3451 अल्फाज सीखेंगे। और इंशाल्लाह ताला सबक नंबर 3 के अख्ताम तक हम 33 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 12,089 बार आए हैं, 12,089 बार। अब आप देखें कि हमारा ये जो सेल या बैटरी जिसको हमने चार्ज करना है ये कितनी तेजी से भर रहा है। अभी सिर्फ हमारा आज का तीसरे सबक के अख्ताम पर आप ये देखें कि ये 10,000 के बार को अबूर कर जाएगा। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि तावुज और सूरह फातिहा के अल्फाज 9,000 बार कुरान में आए। कुल मिलाकर 9,000 बार, यानी हमारी जब सूरह फातिहा कंप्लीट हो जाएगी तो हमें इंशाल्लाह ताला कुरान मजीद में आने वाले 9,000 अल्फाज जो हैं वो आते होंगे। सबसे पहले हम सूरह अल फातिहा की तिलावत सुनते हैं और उसके बाद इसके तर्जुमे की तरफ बढ़ते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. जी, पहली 3 आयत हमने कल पढ़ ली थी। आज हम बाकी 2 आयत मजीद जो हैं वो हम पढ़ेंगे। मालिकी यौमिद्दीन। मालिक, ये मालिक वही वाला मालिक है जो उर्दू में भी होता है। किसी चीज का मालिक होना, किसी चीज का पोजेशन रखना। यहाँ पे मालिक जो है वो मीम के ऊपर खड़ी जबर जो है वो अलिफ की कायम मकाम होती है अरबिक में। तो ये वही वाला मालिक है जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको याद रखना बहुत आसान है। मालिकी, मालिक है। यौम, दिन का। यौम का मतलब है दिन। यौम का लफ्ज भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, जैसे यौम आखरत, यौम ईद। अक्सर ये अल्फाज जो है इस्तेमाल होते हैं। यौम की जो जमा है वो है अय्याम, और ये दोनों अल्फाज कुल मिला के कुरान मजीद में 405 बार आए हैं। मालिक है दिन के, किस चीज का, कौन से दिन का? अद्दीन।
بدلے کے. دین کا جو لفظ ہے، اچھا ابھی ہم تھوڑا سا آپ چیٹ باکس میں مجھے لکھ کے بتائیے گا، یا کوئی مائک بھی آن کر کے بتا سکتا ہے. کل ہم نے جو پڑھا تھا اس کے حساب سے اگر آپ کو تھوڑا سا آپ کے ذہن میں، یہ جو الدین ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ چیٹ باکس میں لکھ لیں یا مائک آن کر کے، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ بتا سکتے ہیں. اس سے میں اسم ہے، بالکل صحیح، بالکل آپ نے سسٹر بالکل ٹھیک کہا، اسم ہے. اور الف لام کی وجہ سے یہ بھی ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ خاص اسم ہے. یعنی جہاں پہ الف لام آ جائے گا نا اسم کے ساتھ تو یہ ہوگا کہ وہ خاص اسم ہے. اب یہاں پہ دین جو ہے نا وہ اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب ہے، ہمیں آج تک دین کا ایک ہی مطلب پتا تھا، جسے زندگی کا نظام، زندگی گزارنے کا طریقہ، جیسے دین اسلام، ٹھیک ہے. لیکن دین کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہ ہے بدلہ. اور یہاں پر وہ بدلہ کے معنی میں ہے، جو مالک ہے دن کے، بدلے کے. اب بدلہ کون سا ہے؟ وہ خاص بدلے کا دن ہے. ٹھیک ہے، اس کی دین سے ہمیں پتا چل رہا ہے، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے خاص. تو مالک ہے دن کا، بدلے کے. اب جیسا کہ ہم نے پہلے سبق میں یہ بات کی تھی کہ ہم جب بھی کوئی آیت پڑھیں گے تو اس کو ان ساری چیزوں پہ رکھ کے دیکھیں گے: تصور، احساس، دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ. سب سے پہلے ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ دین کے دو معنی ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا: بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ. اور دوسرا میننگ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، جیسے دین اسلام. اب یہ بینگ اے مسلم ہم سب یہ ہم سب کو پتا ہے اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی، جو قیامت کا دن ہے، یہاں پہ الدین سے، یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے، بدلے کا دن، جب ہر چیز کا بدلہ ملے گا. تو صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا اور اسی کی حکومت ہوگی، اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا. اور اس دن کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے اختیار میں ہوگا. آج بھی وہی مالک ہے، مگر اس نے انسانوں کا امتحان لینے کے لیے نا کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم وہ اختیارات کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے دیے ہیں، جو ہمیں اختیارات دیے ہوئے ہیں نا. ابھی بہت سارے اختیارات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، حالانکہ ان سب چیزوں پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنا کنٹرول رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں دیے ہوئے؟ تاکہ ہماری آزمائش ہو سکے. لیکن اس دن کسی کے پاس بھی، کسی کے پاس بھی کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے. اس دن کسی کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، لیکن وہ شخص سفارش کر پائے گا جس کو اللہ نے اجازت دی ہوگی. اور جیسا کہ ہم ایز اے مسلم یہ بلیو رکھتے ہیں کہ یہ جو سفارش کا حق ہے، شفاعت کا حق ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا. لیکن اختیار جو ہے وہ صرف صرف اللہ تعالیٰ کو، اس کے علاوہ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کا سفارش کرنے. یہاں تو ہمیں اگر کوئی سزا ملتی ہے یا کوئی بھی مطلب ہمیں کسی چیز کا ہم سفارش کر سکتے ہیں نا، اس دن کسی کی سفارش نہیں چلے گی. صرف ہم گھر میں بھی جب ایک بہن بھائی، کوئی چھوٹا بہن بھائی جو ہے، اس نے کوئی مشکل کام کرنا ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز جس کا اس کو پتا ہو کہ پیرنٹس اجازت نہیں دیں گے، تو وہ اپنے بڑے بہن بھائی سے، کسی خالہ پھپھو وغیرہ سے سفارش کروا لیتا ہے. لیکن اس دن کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر پائے گا. قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک دن ہوگا. ذرا اس کو تصور کر کے دیکھیں کہ اس دن کسی کو بھی اپنے بیٹے، بیٹی، بیوی، بہن، بھائی، باپ، ماں، کسی کو بھی دیکھ کے جو ہے نا فکر نہیں ہوگی، بلکہ اس کو دیکھ کر بھاگے گا کہ کہیں اس کی وجہ سے مجھے بھی سزا نہ ملے. اور اس دن ہر ایک کو اپنی ہی فکر ہوگی. تصور کر کے دیکھیں، آج ہم یہاں دنیا میں ہم یہ چیز سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر ہمارا کوئی بہن، بھائی، اولاد، ماں باپ مشکل میں اور ہم اس کو چھوڑ کے بھاگیں، بلکہ ہم چاہیں گے کہ ہم اس کی مشکل میں اس کو ساتھ دیں، اس کو بچائیں مشکل سے. لیکن اس دن، وہ دن اتنا بھیانک ہوگا کہ اس دن کسی کو بھی کسی کی فکر نہیں ہوگی، صرف اور صرف اپنی فکر ہوگی. اب یہ جو آیت ہے، اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کر کے ہماری اچھائیوں کا اچھا بدلہ دے. لیکن یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں جو ہم نے غلطیاں کی ہیں اللہ ہمیں ان کی سزا نہ دے دے. اللہ نے بغیر پوچھے ہمیں مسلمان بنایا صرف اپنی رحمت سے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا.
اب ہم اس سے معافی کا اور جنت کا سوال کرتے ہیں، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں ہم پر کی ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ وہ یہ ہماری دعا بھی جو ہے وہ ضرور قبول کرے گا۔ یہاں سے ہم سیکھیں گے کامیاب انسان کی عادت نمبر 7، کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے اور بیکار کاموں میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ یہ ہے عادت نمبر 7۔ اب قیامت کے دن کی بھیانکی کا تصور کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں اس دن سزا کی بجائے جزا سے نوازے۔ پریکٹس کیجئے، مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلے کے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے نا، اس کے نیچے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لکھا ہوا ہے علم، سکھائیے، اس کا مطلب ہے سکھائیے۔ یہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ یہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ آپ نے اس آیت میں سے جو بھی اچھی چیز لی ہے وہ کم از کم کسی ایک شخص کو ضرور سکھائیں۔ وہ ایک شخص آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بہن بھائی، آپ کا بیٹا بیٹی، آپ کے ماں باپ، آپ کے ہسبینڈ یا وائف، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم ایک چیز ضرور کسی ایک کو ضرور سکھائیں۔ چلیں جی، چیٹ باکس میں لکھنے کا ٹائم آ گیا، ترجمہ کیجئے یوم۔ جی انیلا فاروق بالکل ٹھیک۔ آمنہ شمس، لبنہ لیاقت، شمیم اختر، طوبہ فاطمہ، اریبہ فاطمہ، جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک لکھ رہے۔ یہ شمیم اختر نے شاید یہ لکھا ہے، شمیم آپ ذرا دوبارہ تھوڑا سا غور کریں، باقی سب لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ بی یعنی دن، جی اریبہ غلام الدین بالکل ٹھیک۔ دین کے دو معنی ہیں، ابھی ہم نے پڑھے ہیں، کون کون سے ہیں؟ آمنہ شمس بالکل ٹھیک، انیلا اور انزلہ ذرا دوبارہ تھوڑا سا ریوائز کریں۔ اریبہ غلام الدین، اریبہ فاطمہ، لبنہ لیاقت جی بالکل ٹھیک، شمیم اختر بالکل ٹھیک، بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ، جی انیلا فاروق جی بالکل ٹھیک۔ قیامت تو یوم الدین کا مطلب ہے نا، قیامت کا دن۔ چلیں جی، ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ مالک یوم الدین کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بنائیں، بتائیے۔ جی شمیم اختر بالکل ٹھیک، انزلہ بالکل ٹھیک، اریبہ فاطمہ، آمنہ شمس، ارسالہ ریب، انیلا فاروق جی ماشاءاللہ سے سب لوگ بالکل ٹھیک، لبنہ لیاقت جی بالکل ٹھیک۔ ہر چیز کا پلان بناتے وقت آخرت کو ذہن میں رکھیے۔ جب ہم آخرت کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم برائیوں سے بچیں گے اور اچھائیوں کی طرف مائل رہیں گے۔ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، اس آیت کا ترجمہ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں گی کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ الحمدللہ پہلے بھی آتا تھا، لیکن اس کورس میں جس طرح سے سیکھا نا، اس کے بعد ویسے تو الحمدللہ ساری سورہ فاتحہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اس کا ایک لفظ ہم اگر سمجھے تو بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ والی جو آیت ہے نا، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا، جب ہمیں اس کا ترجمہ سمجھ آ گیا اس کے بعد ہم اس کو پڑھتے ہیں نا نماز میں، آپ یقین کریں کہ یہ اتنے دل کے قریب آیت یہ لگتی ہے نا، یہ آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ جب آپ اس کو جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے اس کے ترجمے کو، تو یہ کتنا ہمیں سکون دیتی ہے جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلا لفظ ہے ایا کا۔ ایا کا جو ہے اس کے دو ٹکڑے ہیں، ایا اور کا۔ ایا جو ہے ویسے یہ کوئی اتنا مطلب الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن یہ عام طور پہ کہاں پہ آئے گا؟
یہ آئے گا جب اس کے آگے کا یا کوئی اس طرح کا اور لفظ لگا ہوگا، کون سی وہ ابھی ہم آگے بھی جا کے دیکھتے ہیں، آج ہی ہم پڑھیں گے کہ یہ کا کم وغیرہ کیا۔ تو کا جو ہے نا وہ جس کا مطلب تیری یا تیرا ہے، وہ اکیلا نہیں آ سکتا، اس کے سے پہلے کوئی نہ کوئی لفظ ہونا ضروری ہے، یا انشاءاللہ آج آپ کی گرامر پارٹ میں جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں ضروری ہے۔ تو کا سے پہلے اس کی سپورٹ کے لیے ایا کا لفظ لگایا گیا، اور دوسری وجہ لگانے کی کہ اس پہ سٹریس دیا گیا، اس کو بتایا گیا، اس پہ زور دیا گیا ہے، ایا کا تیری ہی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب جملے کے شروع میں کا یا کم آئے گا تو اس کے آگے یا اس لیے لگے گا کہ کیونکہ کا یا کم سے کوئی جملہ شروع نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اسے ہمیشہ سے پہلے کچھ ہونا ضروری ہے۔ تو ایا کا تیری ہی، ایا اس کی سپورٹ ہے، اس کا تکیہ ہے، ایا کا تیری ہی نعبدو، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو نون زبر نہ ہے نا، یہ ہم کو ظاہر کرتا ہے، اور عبد کا لفظ تو آپ لوگ کافی حد تک اس سے فیملیئر ہوں گے، اردو میں بھی عبادت، عابد، معبود، یہ والے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ابھی آپ نے صرف اس کو یاد کرنا ہے کہ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہم اسی کورس میں انشاءاللہ اس کو گرامر میں اس طرح سے سیکھیں گے کہ یہ ہمیں خود بخود سمجھ آ جائے گا اور ہمیں یاد بھی رہ جائے گا۔ فی الحال آپ نے صرف اس کو یاد رکھنا ہے کہ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور یاد رکھنے والی بات کیا ہے کہ اس کا جو نون زبر نا شروع میں لگا وہ ہم کو ظاہر کر رہا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کیا؟ عام طور پہ عبادت سمجھا جاتا ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج پہ جانا، زکوٰۃ دینا، یہ عبادت ہے، جبکہ ہمارے دین میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ ساتھ دعوت، نصیحت، جہاد یعنی اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا، علم حاصل کرنا، کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، اور کسی کو اچھا مشورہ دینا، صحیح مشورہ دینا، یہ بھی عبادت ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت جو ہے وہ صحیح ہو، یعنی نیت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو۔ یہ تمام کام جو ہیں یہ عبادت بن جائیں گے، مگر سب سے پہلے نماز، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بڑا آج کل کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ پھر کیا وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے، وہ فلاں کے ملازموں کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ بہت اچھی بات ہے، وہ رزق حلال کماتا ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی بات ہے، لیکن ان سب سے پہلے جو ہے وہ نماز ہے، کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس نے دین کو ڈھا دیا، یعنی دین کو گرا دیا۔ تو یہ نماز جو ہے وہ سب سے پہلے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں بھی ہماری عبادت کا حصہ ہیں۔ کا اور ایا تجھ ہی سے یا تیری ہی کا، سوری، ایا اور کا، اسی طرح تیری ہی یا تجھ ہی سے، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ ہم اردو کی وہ جو فارمیشن ہے اس کے لحاظ سے تھوڑا بہت مطلب کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن مطلب مفہوم سیم ہے، تیری ہی یا تجھ ہی سے، و ایا کا اور تجھ ہی سے۔ اب دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے اس میں کا ہے، تو دوسرے جملے میں بھی کا سے پہلے ایا لگا دیا گیا سپورٹ کے لیے اور سٹریس دینے کے لیے، و ایا کا اور تیری ہی یا تجھ سے۔ یہ دیکھیے اکثر الفاظ کے شروع میں وا یا فا، ہم نے ٹیبل بھی کیا تھا نا، واہ ہوا فا ہوا والا، یہ وہی وا ہے۔ اور نستعین، نستعین اس میں نون زبر نہ وہی ہم والا ہے، اور آگے جو استعین ہے نا، یعنی نستعین جو بنا وہ اس کا مطلب ہے مدد۔ اردو میں کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو شاید نئے بچوں کو تو نہ اتنے یوز مطلب پتا ہو، لیکن تھوڑے سے جو ہمارے دور کے یا ہمارے بعد والے دور کے ہیں نا، ان کو یقیناً یہ پتا ہوگا۔ استعانت مدد کرنا، اعانت مدد کرنا، اون مددگار، تعاون، معاون، یہ لفظ جو ہیں یہ سارے اسی سے نکلے ہوئے، تو یہ وہی نستعین ہے، اور نون لگنے سے یہ کیا آ گیا؟ ہم، جیسے نابودو کا نون تھا ہم کو ظاہر کر رہا ہے، ایسا ہی نستعین کا ہم کو ظاہر کر رہا ہے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں، یعنی عبادت کریں، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں عبادت کے مفہوم بہت وسیع ہیں۔ اللہ سب سے پہلی بات ہے اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، یہ تو سب سے بیسک چیز ہے نا، اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ سارے کام آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ کو ایک جاننا،
الحمدللہ مسلم ہونے کی حیثیت سے نہ صرف اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہاں تک تو آپ اور میں کلیئر ہیں کہ یہ عبادات ہیں۔ اگلی بات، اللہ کے دین کی طرف بلانا، جیسے کہ اب آپ نے یہ کلاس جوائن کی ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، نہ میرا اس میں کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے نہ آپ لوگوں کا، آپ کس لیے اس سے جڑے ہیں؟ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے۔ اگر آپ کسی اور کو اس کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ کلاسز تو سارا سال چل رہی ہیں، مطلب ابھی کچھ دنوں میں کوئی اور کلاس شروع ہو رہی ہے، آگے پیچھے چل رہی ہے، اگر آپ کسی کو اس طرف بلاتے ہیں اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی عبادت ہے اور اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک یہ قرآن سے جڑ جاتا ہے تو اس کو تو اجر ملے گا، آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، کیونکہ وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ علم حاصل کرنا، حلال رزق کمانا، وہ حلال رزق ہم اپنے لیے کماتے ہیں نا، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، لیکن اگر ہم رزق حلال کماتے ہیں پوری خلوص نیت سے تو وہ بھی عبادت ہے۔ اور دوسروں کی خدمت کرنا، یہ تمام کی تمام عبادت ہے۔ ان میں نماز کو سب سے پہلی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے اور دین کو گرا دیتا ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اتنے کمزور ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ہم پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنے اندر نہیں لے جا سکتے، چاہے ہمارے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہو۔ تو اللہ کی عبادت جو ہے وہ اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھیے کہ اے اللہ، اس نماز کو جس میں ہم یہ آیت پڑھے اور اس کے بعد ہر کام کو کرنے میں تیری مدد چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہر مشکل اور پریشانی کے وقت بھی تیری ہی مدد چاہیے، تیری عبادت کے لیے بھی تیری مدد چاہیے، ایسی عبادت کرنے کے لیے جو تجھے پسند آ جائے، کیونکہ جو اللہ کو پسند آئے وہی تو عبادت کا فائدہ ہے، ورنہ تو صرف وہ کہتے ہیں نا نماز نہیں ٹکرے، اگر آپ کے اللہ کے پسند کے مطابق نہیں ہے تو۔ یہاں سے ہم سیکھیں گے عادت نمبر 8، ہر کام میں نیت ہو عبادت کی۔ اصل میں انسان کے دو حصے ہیں، ایک جسم اور دوسرا روح۔ جسم کو کھانا چاہیے اور روح کو عبادت، روح کی جو غذا ہے وہ عبادت ہے۔ اور جب تک اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کی جاتی اس کو سکون نہیں مل سکتا، یعنی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے، عبادت کے بعد دنیا میں کچھ مل بھی جائے، اگر ایسا نہ ہوتا تو ظاہر ہے ہم نان مسلمز اور وہ دوسرے لوگوں کو کیا کیسے ملتا؟ مل سکتا ہے، لیکن اس میں سکون نہیں مل سکتا جب تک اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کریں گے۔ عادت نمبر 9 بھی ہم اسی آیت سے سیکھیں گے، ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا۔ کس طرح سے؟ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان سے آنے والے پہلے تمام نبیوں نے مانگا، یعنی دعائیں سیکھنا۔ قرآن مجید میں تمام انبیاء کرام کے سے ریلیٹڈ دعائیں ہیں جو انہوں نے مختلف اوقات میں مختلف کاموں کے لیے مانگی۔ اور نماز کے اس کورس کے بعد ہم اس میں بھی ہم سیکھیں گے، اور اس کے بعد دوسرے اور تیسرے کورس میں یہ سب دعائیں سکھائی جائیں گی، اور ان دعاؤں کا فائدہ اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ دعائیں وہ دعائیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبیوں کو خود سکھائی ہیں۔ اللہ کی مدد چاہتے ہوئے، اللہ کی اچھی عبادت کی خواہش رکھتے ہوئے پریکٹس کیجئے، دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر کام میں مدد کرے، خاص طور پہ ایسی عبادت کرنے میں جو اس کو پسند آ جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ چلیں جی، ترجمہ کیجئے ایاک، ابھی ہم نے کافی اس پہ زور دیا ہے، ایاک۔ جی، انیلا فاروق، ریبا غلام محی الدین، لبنہ لیاقت، انزلہ، آمنہ شمس، شمیم اختر، اریبہ فاطمہ، ارسال عارف، طوبہ فاطمہ، جی ماشاءاللہ سے سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں، تیری ہی۔ چیٹ باکس میں لکھنے میں مزہ آتا ہے نا، لگتا ہے نا کہ ہم بھی تھوڑے سے وہ ہیں
इंटरेक्टिव है जी। तर्जमा कीजिए नस्ताइन। नस्ताइन। जी इरसाल अरे बिल्कुल ठीक। लुबना लियाकत, तूबा फातिमा, अरीबा गुलाम मोहिद्दीन, उनजिला, आमना शम्स। जी बिल्कुल ठीक। शमीम अख्तर। जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक। अनीला फारूक। मेरी कोशिश होती है मैं सब नाम पढ़ूं, लेकिन बाज़ वक्त अगर तेजी में कोई नाम जल्दी गुजर भी जाए बगैर पढ़े तो उसके लिए माजरत, हम मदद चाहते हैं। अच्छा, इबादत के क्या मानी है? एक से जायद जवाब है। अभी हमने पढ़ा थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन मेरा ख्याल आप कर लेंगे। इबादत के मानी। जी अरीबा गुलामुद्दीन बिल्कुल ठीक। आमना शम्स। बी भी है लेकिन मानी में नहीं, इबादत में वैसे शुमार होता है लेकिन इबादत के मानी में नहीं आता। अनीला फारूक, अरीबा फातिमा, इरसाल अरेब, उनजिला, लुबना, शमीम अख्तर, तुबा फातिमा। जी बिल्कुल ठीक। अतात और इबादत भी जाहिर है वो भी मीनिंग में है, लेकिन वो थोड़ा सा इसको उन्होंने कर दिया। अच्छा जी, ईया का नाबुदू की रोशनी में, ईया का नाबुदू ये जहन में रखना है। ईया का नस्ताइन और ईया का नाबुदू दोनों में फर्क है। ईया का नाबुदू की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताएं। जी उनजिला बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। अरीबा गुलाम मोहिद्दीन बिल्कुल ठीक। तूबा फातिमा, इरसाल अरेब, अरीबा फातिमा। जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये थोड़ा सा मुझे लगा था लुबना लियाकत के, इसमें आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। आमना शम्स, शमीम अख्तर। जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। हर अच्छे काम में इबादत की नियत करना। व ईया का नस्ताइन, अब ये दूसरी चीज आ गई। जी नीला फारूक बिल्कुल ठीक। ईया का नस्ताइन। इरसाल अरेब बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। तूबा फातिमा बिल्कुल ठीक। आमना शम्स, अरीबा फातिमा, अरीबा गुलामुद्दीन, अनीला फारूक, उनजिला, लुबना लियाकत। जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। हर चीज में अल्लाह की मदद मांगना बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे हम बिल्कुल छोटी सी 30 सेकंड की ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आओ कुरान समझे सबक नंबर 3 के बी पार्ट यानी ग्रामर का हम आगाज करते हैं। कवायद यानी ग्रामर में आज हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे, जैसे उसका, उनका वगैरह के लिए जो इशारे हैं वो पढ़ेंगे। टीपीआई यानी सारे वजूद का इस्तेमाल। सब लोग अपने हाथ खाली करें और मेरे साथ ये इशारे दोहराएं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। एक दफा फिर। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। पहले ये वाला टेबल जरा रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने पहले लेसन में पढ़ा था। कौन करवाना चाहेगा? हैंड रेज करें। जी इरसाल आरिफ। हुआ, वो, हूँ, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। जजाकल्ला बेटा। ये जो टेबल है ये कुरान मजीद में कुल मिला के 1295 बार आया है।
الفاظ یعنی کلمے کی تین قسمیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کہتے ہیں کسی کا نام یا صفت، اور اس کی نشانیاں کل ہم نے پڑھی تھی کون کون سی ہیں؟ شروع میں الف لام ہوگا، آخر میں یا پھر آخر میں دو پیش، دو زبر یا دو زیر کی تنوین ہوگی، یا آخر میں واو نون یا نون یا الف تا ہوگا۔ ٹھیک ہے، الف تا بھی ہو سکتا ہے، لیکن الف تا ہم نے انشاءاللہ چوتھے لیسن میں پڑھیں گے، ابھی ہم نے یا نون تک پڑھ لیا ہے۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اور حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، یعنی وہ نہ تو اسم ہوتے ہیں نہ فعل ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان کو ملا کر جملے بنانے کے کام آتے ہیں۔ ہم نے اسم پڑھے تھے مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق، اور ہم نے ایک ان کو الف لام لگا کے ایک خاص اسم بھی بنایا تھا، اور واو نون یا نون لگا کے جمع بھی بنائی تھی، اور اس جمع کو ہم کہتے ہیں جمع سالم۔ آپ میں سے کون مجھے بتائے گا کہ جو مسلمن ہے اس کے آگے ہم جب ہم الف لام لگائیں گے، مسلم بنائیں گے، تو اس میں اور کیا تبدیلی آئے گی؟ اگر ہم مسلمن کو الف لام لگا کے ایک خاص اسم بناتے ہیں تو اس میں اور کیا تبدیلی آئے گی؟ جی لبنہ۔ لاسٹ میں پیش آئے گا، سنگل آئے گا، جیسے ڈبل بالکل صحیح، پیش جزاک اللہ، نہیں ہے۔ بالکل صحیح، لاسٹ میں سنگل پیش آئے گا، اور جو بھی تنوین ہوگی، اگر زبر ہوگا تو سنگل زبر رہ جائے گا، زیر ہوگی تو سنگل زیر رہ جائے گی، بالکل ٹھیک۔ یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ الف لام اور دو جو تنوین ہے وہ اکٹھی نہیں آئے گی۔ اگر اسم کے آخر میں تنوین ہے تو وہ عام اسم ہے، اگر اس میں الف لام لگے گا تو اس کی تنوین کا ایک حرکت جو ہے وہ گر جائے گی، اور وہ خاص اسم بن جائے گا۔ جیسے مسلم ان سے المسلم، مومن ان سے المومن، صالح ان سے الصالح، کافر ان سے الکافر، اور مشرک ان سے المشرک۔ چلیں تھوڑا سا چیٹ باکس کا بھی لکھ کر لیتے ہیں۔ انتا کی جمع بتائیں۔ انتا، ارسال ریب بالکل ٹھیک، اریبہ غلام محی الدین بالکل ٹھیک، اریبہ فاطمہ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں، لبنہ لیاقت، آمنہ شمس، انتا آپ، اور انتم آپ سب۔ جی شمیم اختر جی بالکل ٹھیک۔ ایک کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ ایک کتاب، ایک کتاب، ا بک، کیا عربی ہوگی اس کی؟ اریبہ نہیں، دوبارہ غور کریں، ا بک میں نے کہا ہے۔ جی اریبہ فاطمہ بالکل ٹھیک، شمیم اختر بالکل ٹھیک، آمنہ شمس بالکل ٹھیک، رسالہ ریب بالکل ٹھیک۔ جب ایک کتاب ہے نا، کامن ہے، کوئی بھی بک ہو سکتی ہے، تو پھر تنوین آئے گی، کتاب۔ لبنہ لیاقت جی بالکل ٹھیک۔ ہوا کی جمع، ہوا کی جمع بہت آسان ہے یہ، ارسالہ ریب بالکل ٹھیک، اریبہ غلام محی الدین، آمنہ شمس، اریبہ فاطمہ، شمیم اختر، لبنہ لیاقت، ہوا کی جگہ جمع ہوں۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں وہ سب، آپ سب، میں اور ہم سب کے اشارے سیکھے تھے، جو کہ اب ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن والے، ان کے لیے ہم نے عربی الفاظ سیکھے تھے۔ اب ہم پوزیشن کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں، اس کا، ان کا، آپ کا، آپ سب کا، میرا اور ہمارا کے لیے عربی سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے انگلش میں آتا ہے نا ہز، ہر وغیرہ، یو آر، یہ بالکل اسی طرح سے عربی میں بھی اس کے لیے ڈفرینٹ الفاظ ہیں۔ کیسے؟ یہ آپ کے سامنے ٹیبل ہے، اس کو ہم دہرائیں گے، اور یہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ٹکڑے قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں، یعنی یہ 10,000 سے بھی زائد بار قرآن مجید میں آئے ہیں۔ یہ والا ٹیبل اگر آپ کو یاد ہو جاتا ہے اور آپ کو سمجھ آتا ہے تو یہ آپ کو سمجھے قرآن مجید میں آنے والے 10,000 سے زائد الفاظ میں آ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹکڑے جو ہے یہ ہمیشہ کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر آئیں گے، چاہے وہ اسم ہو، چاہے وہ فعل ہو، چاہے وہ حرف ہو، یہ کبھی بھی اکیلے نہیں آئیں گے۔ جیسے ابھی آج ہم نے پڑھا ہے نا کا،
بالکل وہ اسی میں سے تھا. ابھی میں آپ کو پڑھاتی ہوں نا تو آپ کو نظر آئے گا. وہ ایا اسی لیے لگایا تھا. یہ کبھی بھی اکیلے نہیں آئیں گے, ان سے پہلے کوئی نہ کوئی لفظ ضرور لگا ہوگا, چاہے وہ اسم ہو, چاہے وہ فعل ہو, چاہے وہ حرف. اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. اور یہ اہم اس لیے بھی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں ہے. میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں. آج کی کلاس کے بعد آپ قرآن مجید کھولیے گا, کوئی بھی صفحہ, رینڈملی کوئی صفحہ کھول لیں آپ اس میں, اور اس صفحے میں آپ یہ الفاظ دیکھنا شروع کریں, یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. آپ کو خود میری بات کا یقین آ جائے گا. اور یہ بڑی اچھی پریکٹس بھی ہے, اور بڑی اچھی ایک طرح سے بچوں کے ساتھ تو آپ یہ گیم بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ٹیچر جو ہیں کاشف سیل ملک صاحب, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ایک گیم, ان کے بچے چھوٹے تھے تو ان کا میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ایک گیم بنائی ہوئی تھی ہم لوگوں نے, کہ ہم سارے قرآن مجید لے کے بیٹھ جاتے تھے, کہ ہم اس میں سے یہ ضمائر ڈھونڈتے تھے. کسی دن ہم اسم ڈھونڈتے تھے, کسی دن ہم فعل ڈھونڈتے تھے, اور یہ ہمارا کمپٹیشن ہوتا تھا کہ کون زیادہ کم ٹائم میں زیادہ ڈھونڈتا ہے. تقریباً ہر لائن میں ان کا استعمال ہے, یعنی 10,000 سے زائد بار آیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں, آپ کے سامنے دو آیات ہیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ. اچھا, ہو اور ہی جو ہے نا یہ سیم ہے. ہو اور ہی اور ہم اور ہم, یہ دونوں سیم, ان کا سیم مطلب ہے آئے گا. یہ بعض جگہ پہ ہی آئے گا, بعض جگہ پہ ہو آئے گا, جو اس سے پہلے والے لفظ لگا ہوا اس کے حساب سے. عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ, یہ دیکھیں ہو آ گیا, عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ. پھر ہوا گیا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ. پھر ہم آ گیا اجرن حسنا. یعنی یہ دو آیات میں آپ کے سامنے یہ 4 بار یہ الفاظ آئے. اب آپ ان کو ٹی پی آئی کے طریقے سے پورے شوق کے ساتھ سیکھیں, اور ہم ان کو کسی اسم سے ملا کر بھی پریکٹس کریں گے. لیکن پہلے ہم اس کی پریکٹس کر لیں. ہینڈ ریز کریں, کون کروانا چاہے گا؟ جی لبنہ لیاقت, جی سسٹر کروائیں. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, تم آپ سب کا, نہ ہمارا. جزاک اللہ سسٹر. اریبہ غلام محی الدین, سسٹر آپ کروائیں. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, ای میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. جزاک اللہ بیٹا, ایکسیلنٹ. جی ارسالہ ریب آپ کروائیں. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. جزاک اللہ بیٹا, ایکسیلنٹ, ماشاء اللہ تینوں نے بہت اچھا کروایا. اب ہم ان کو مختلف الفاظ کے ساتھ ملا کر ان کی پریکٹس کریں گے. ایک لفظ ہم نیا سیکھ لیتے ہیں, رب. ویسے رب ہم نے سیکھا ہوا ہے, ہمیں پتا ہے, ہم نے رب العالمین میں کل ہی دیکھا ہے. تو رب کہتے ہیں کس کو؟ پالنے والے کو. رب کون ہے؟ پالنے والا. اور ہمارا رب کون ہے؟ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارا رب ہے. اب اس کو ہم اس کے ساتھ ملا کر پریکٹس کریں گے. ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب, ربہ ربہم, ربو کا ربی, ربکم ربنا, ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. جی کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کریں. جی اریبہ غلام محی الدین. ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. جزاک اللہ بیٹا, ایکسیلنٹ, آپ نے بہت اچھا کروایا. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اس کا اور ان کا ہوگا. اس کا اور ان کا کریں گے تو وہ مفہوم چینج ہو جائے گا. اس کا جو غائب ہے, اور ان کا, ٹھیک ہے. اور دوسرا ربنا ہے, ربنا نہیں ہے. ربنا ایک ڈفرینٹ لفظ ہے, اس کا ڈفرینٹ میننگ ہے, وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. ربنا ہمارا رب. اچھا لبنہ لیاقت آپ کروائیں سسٹر. ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب.
جزاک اللہ سسٹر. ارسا لریب آپ کروائیں. रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब. जजाक अल्लाह बेटा. अब रब्बुहु और रब्बुहुम जो है इसका मतलब उसका रब और उन सब का रब है. लेकिन बाज जगह पे बोलते वक्त आसानी के लिए रब्बू की जगह रब्बी ही भी इस्तेमाल होगा और रब्बुहुम की जगह रब्बी हिम भी इस्तेमाल होगा. इसमें मफहूम का फर्क नहीं पड़ेगा. रब्बुना और रब्बना में फर्क है, लेकिन रब्बुहु और रब्बी ही, रब्बुहुम और रब्बी हिम, इनसे मफहूम में तब्दीली नहीं आएगी. उसका रब और उन सब का रब ही रहेगा. ये सिर्फ बाज जगह पर इस तरह से आया है. अब अरबी बोलचाल यहां से हम सीखते हैं. ये देखें, मन रब्बुहु, उसका रब कौन है? रब्बुहु अल्लाह, उसका रब अल्लाह है. सॉरी, रब्बुहु अल्लाह, उसका रब अल्लाह है. मन रब्बुहुम, उन सबका रब कौन है? रब्बुहुम अल्लाह, उनका उन सबका रब अल्लाह है. मन रब्बू का, आपका रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है. मन रब्बुकुम, आप सबका रब कौन है? रब्बुन अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है. अच्छा, अब ये कौन करवाएगा? दो लोग हैंड रेस करें, और कोई और भी उन तीनों के अलावा भी कोई और भी हैंड रेस करे ना प्लीज. यही तीन लोग हर दफा करवाएंगे. जी, आमना शम्स आप क्वेश्चन करें और अरीबा गुलाम मुहिउद्दीन आप आंसर करें. मन रब्बुहु, रब्बुहुल्लाह, मन रब्बुहुम, रब्बुहुमुल्लाह, मन रब्बुका, रब्बियुल अल्लाह, मन रब्बुकुम, रब्बुल्लाह. जजाकल्ला बेटा, जजाकल्ला. बहुत अच्छा आप दोनों ने करवाया. अब वही टेबल जो हु हुम वाला पढ़ा उसको हम एक नए लफ्ज से वो जोड़ते हैं. दीन. दीन का लफ्ज हमने आज पढ़ा ना, बदला, और दूसरा मतलब क्या था? जिंदगी गुजारने का तरीका, जैसे दीन इस्लाम. तो दीनुहु, उसका दीन, दीनुहुम, उन सब का दीन, दीनु का, आपका दीन, दीनी, मेरा दीन, दीनुकुम, आप सबका दीन, दीनुना, हमारा दीन, दीनुहु, दीनुहुम, दीनु का, दीनी, दीनुकुम, दीनुना, दीनुहु, उसका दीन, दीनुहुम, उन सबका दीन, दीनु का, आपका दीन, दीनी, मेरा दीन, दीनुकुम, आप सबका दीन, दीनुना, हमारा दीन. जी, कौन करवाएगा? जी, लुबना लियाकत आप करवाएं. दीनुहु उसका रब, दीनुहुम उन सबका रब, दीन, दीनु का आपका दीन, रब, उन सबका दीन. दीनी, दीनी, दीनी नहीं, आवाज आ रही? दीनी. दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन. जजाकल्ला सिस्टर. शमीम अख्तर आप करवाएं. शमीम अख्तर आप करवाएं. अनम्यूट कीजिए अपने आप को. जी, इरसा लरेब आप करवाएं. दीनुहु, दीनुहु उसका दीन, उसका दीन, आप में से आप एक दीनुहु, एक करवाए थे. जी, अरीबा दोबारा करवाएं. दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उनका दीन, दीनों का आपका दीन, दीनिगी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन. जजाकल्ला बेटा. जी, इरसा लरेब आप करवाएं अब. दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सबका दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन. जजाकल्ला बेटा. अब थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिख लेते हैं उन लोगों के लिए जो हैंड रेस तो नहीं करके रिवीजन वो टेबल्स तो नहीं दोहरा रहे, चले चैट बॉक्स में ही लिख लें.
ہم کا یہ کم نا کسی لفظ سے جڑ کر قرآن مجید میں کہاں کہاں ہیں؟ تقریباً ہر صفحے میں، تقریباً ہر سطر میں، تقریباً ہر سورہ میں، تقریباً ہر لفظ میں۔ بتائیں اے بی سی ڈی میں سے کیا آپشن ہے؟ دوبارہ سوچیں اریبا اینڈ ارسا۔ وہ ہوا ہوم والے تھے جو ہر صفحے پر آئے تھے۔ چلیے میں آپ کو ایک دفعہ وہ سلائڈ دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، اب جواب دیں جی۔ ارسالہ ریب بالکل ٹھیک۔ جی اریبا فاطمہ بالکل ٹھیک۔ اریبا غلام محی الدین، ہاں جی بالکل ٹھیک۔ یہ جو ٹکڑے ہیں نا لبنہ لیاقت، آمنہ شمس، جی بالکل ٹھیک، یہ قرآن مجید کی تقریباً ہر سطر میں آئے ہیں۔ یہ ہم کا یہ کم نا والا، یہ آپ نے یاد رکھنا، یہ قرآن مجید کی ہر سطر میں آئے ہیں۔ آپ نے اور آج آپ لوگوں نے ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ضرور کوئی پیج کھول کے اس میں سے یہ الفاظ ڈھونڈنے ہیں، تاکہ آپ کو یہ یقین آ جائے کہ یہ تقریباً ہر سطر میں ہے۔ انیلا فاروق جی بالکل ٹھیک۔ اسمائہم، اسمائہم، اسما کا لفظ آپ کو آتا ہے؟ آپ کو پتا ہے ہم یا ہم، میں نے ابھی بتایا ان کا سیم میننگ ہوگا، تو کیا ہوگا؟ اسمائہم۔ اسمائہم، میں ساتھ اشارہ بھی کر رہی ہوں، آپ اشارہ دیکھ کے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جی اریبا غلام محی الدین بالکل ٹھیک۔ انیلا فاروق بالکل ٹھیک۔ انزلہ بالکل ٹھیک۔ ارسالہ ریب جی بالکل ٹھیک۔ اسمائہم، آمنہ شمس بالکل ٹھیک۔ اسمائہم، میں نے بتایا نا کہ ہم اور ہم کا میننگ سیم ہوتا ہے۔ اسمائہم ان سب کے نام۔ رسولکم، رسولکم سوری، رسولکم، رسولکم۔ جی شمیم اختر بالکل ٹھیک۔ رسولکم۔ اریبہ فاطمہ، اریبہ غلام محی الدین، لبنہ لیاقت، جی بالکل ٹھیک۔ ارسالہ ریب، آمنہ شمس، جی بالکل ٹھیک۔ تمہارا رسول، ویسے تو تم سب کا رسول ہونا چاہیے، لیکن ہم تمہارا یا تمہارے جو ہیں وہ جمع اور واحد دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ لفظ۔ ہمارا رب کی عربی بنائے، ہمارا رب، ابھی ہم نے پڑھا ہے ہمارا رب۔ جی لبنہ لیاقت بالکل ٹھیک۔ اریبہ، شمیم اختر، طوبہ فاطمہ، انزلہ، آمنہ شمس، اریبہ فاطمہ، جی بالکل ٹھیک۔ ارسالہ ریب بالکل ٹھیک۔ اچھا یہ سارے کوسچنز تھوڑے زیادہ اس لیے کہ میں آپ کو اس کی وجہ بھی ابھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ آپ کو ترجمہ کیجئے، دینہم، دینہم، دینہم۔ لبنہ لیاقت، اریبہ غلام محی الدین، آمنہ شمس، طوبہ فاطمہ، اریبہ فاطمہ، ارسالہ ریب، انزلہ، جی بالکل ٹھیک۔ ان سب کا دین۔ اب ہم اس سے تھوڑی سی عربی بول چال کرتے ہیں۔ ایک نیا لفظ ہم سیکھتے ہیں، ماں۔ ماں کا مطلب ہے کیا، اور اچھا ماں کا مطلب ایک سے زیادہ ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ کیا کے معنی میں بھی آتا ہے، اور آگے جا کے ہم اس میں اور معنی بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ آپ صرف یہ یاد رکھ لیں کہ ماں کا مطلب ہے کیا۔ ماں اگر شروع میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کیا، ٹھیک ہے؟ واٹ، جو انگلش میں ہم واٹ کہتے ہیں نا، وہ۔ اب یہ دیکھیں، اس سے ہم عربی بول چال سیکھتے ہیں۔
ما دینو کا مطلب ہے دینی، آپ کا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام. اب اس کو خاص طور پہ الگ سے کیوں بتایا گیا ہے یہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. ما دینو، اس کا دین کیا ہے؟ دینو الاسلام، اس کا دین اسلام ہے. سوری، ما دینہم، ان سب کا دین کیا ہے؟ دینہم الاسلام، ان سب کا دین اسلام ہے. ما دینو کا، آپ کا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. ما دینکم، آپ سب کا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، ہم سب کا دین اسلام ہے. کون دو لوگ کروانا چاہیں گے؟ ہینڈ ریز کریں. جی اریبہ غلام محی الدین آپ کوشچن کریں اور لبنہ لیاقت آپ آنسر کریں. ما دینہ، دینہ الاسلام. ما دینہم، دینہ الاسلام. ما دینو کا، دینی الاسلام. ما دینکم. دیننا الاسلام. جزاک اللہ سسٹرز، ماشاء اللہ، بہت اچھا. اب یہ جو ٹکڑے آپ نے اس کو سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے. اچھا اب ایک کوشچن ابھی پیچھے ایک سلائیڈ آئی تھی، ما دینوں کا دین یہ الاسلام، آپ کا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے. اس سے بھی پہلے ہم نے جو ربو والا ٹیبل دیکھا تھا اس میں ایک کوشچن تھا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اس کا جواب تھا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ قبر میں ہم سے جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اور آج ہمیں عربی میں اس کا جواب پتا چل گیا ہے، ربی اللہ، ہمارا رب، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں پتا چل گیا آج، دین یہ الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تیسرا کوشچن ہوگا من رسولو کا، تمہارا رسول کون ہے؟ من ہم نے پڑھا ہے نا کون ہے، من کا مطلب. من رسولو کا، تمہارا رسول کون ہے؟ اس کا جواب ہے رسولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کے اس سبق میں ہم نے باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ قبر میں سب سے پہلے پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب بھی سیکھ لیے. اب ایک دلچسپ ٹپ ہے، 4 منٹ میں آپ الفاظ، 8 الفاظ، بلکہ اس سے بھی کم منٹ میں آپ 8 الفاظ کیسے سیکھیں گے؟ آپ کے پاس یہ 4 الفاظ آپ کے سامنے ہیں. کتاب، کتاب کو کہتے ہیں. قلم، پین کو کہتے ہیں قلم، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ساعت کہتے ہیں گھڑی کو، ساعت کہتے ہیں گھڑی کو. اور جوال کہتے ہیں موبائل کو. اب آپ ان کے ساتھ اگر کا اور یہ لگا دیں گے تو مشکل ہے. کتابوں کا، تم آپ کی کتاب، کتاب بھی میری کتاب. قلموں کا، آپ کا قلم، قلم ہی میرا قلم. ساعتوں کا، آپ کی گھڑی، ساعتی میری گھڑی. جوالوں کا، آپ کا موبائل، جوالی میرا موبائل. عام استعمال کے الفاظ ہیں جو ہم نے عربی میں بہت آسانی سے سیکھ لی ہیں. چلیں جی، ماں کتابو کا، ماں کتابو کا، ذہن میں رکھیں کتابو کا ہے، کم نہیں ہے. کتابو کا کیا جواب ہوگا اس کا؟ چیٹ باکس میں دیکھیں. جی انزلہ بالکل ٹھیک. شمیم اختر بالکل ٹھیک. اریبہ غلام محی الدین، اریبہ فاطمہ، لبنہ لیاقت. ماں کتابو کا، اب یہ دیکھیں اس کا ہم نے ٹیبل نہیں کیا لیکن ہمیں پتا چل گیا کہ ماں کتابو کا جواب کیا ہوگا؟ کتاب بھی القرآن، میری کتاب قرآن ہے. جی ارسال ارے بالکل ٹھیک. اچھا یہ وہ کوسچن جو میں نے کہا تھا کہ قبر میں بھی پوچھا جائے گا، وہ تو واحد کے لیے، یہ جمع کے لیے. من رسولکم، جمع ہے یہ، من رسولکم، آپ سب کا رسول کون ہے؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ اریبہ غلام الدین، لبنہ لیاقت، شمیم اختر. انزلہ جو اے نہیں آئے گا کیونکہ رسول واحد ہے، یہاں پہ کوشچن میں رسول ہے تو آنسر میں بھی رسول ہی آئے گا. جی اریبہ فاطمہ، آمنہ شمس. رسول جو ہے اس کی جمع ہے تو یہاں پہ کیونکہ واحد، کوشچن میں واحد ہے، کم، کم جمع ہے تو اس کا جواب جمع میں آئے گا. من رسولکم، رسولنا محمد. آمنہ شمس بھی بالکل ٹھیک. ما دینہم، ان سب کا دین کیا ہے؟ ما دینہم، ان سب کا دین کیا ہے؟ جی انزل آپ نے صحیح کیا تھا.
اب اگلا سوال آ گیا ہے، ما دینہم، دینہم ہے شمیم اختر، بالکل ٹھیک. ہم کا جواب ہم میں ہی آئے گا، ہو اور ہم کا جواب ہو اور ہم میں آئے گا. لبنہ لیاقت، اریبہ فاطمہ، آمنہ شمس، رسالہ ریب، جی بالکل ٹھیک. دینہم الاسلام. جیسے ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا نا، انتا کا جواب ہے نا، اور انتم کا نحنو، ایسے یہاں پہ کا اور کم کا جواب یہ اور نہ آئے گا، لیکن ہو اور ہم کا جواب چینج نہیں ہوگا. وہاں پہ جیسے ہوا اور ہم کا چینج نہیں تھا، ایسے ہی یہاں پہ ہو اور ہم کا جواب بھی وہی رہے گا. من ربو کا، ابھی بھی ہم نے اس کی بھی بات کی تھی. من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ جی شمیم اختر، انزلہ، لبنہ لیاقت، ریبہ فاطمہ، طوبہ فاطمہ، ارسل ریب، ریبہ غلام محی الدین، جی بالکل ٹھیک. ربی اللہ. ماں دینو کا، طوبہ فاطمہ، ریبہ فاطمہ، لبنہ لیاقت، آمنہ شمس، ریبہ غلام محی الدین، شمیم اختر، انزلہ، ارسل ریب، جی ماشاء اللہ سے سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں. دینی الاسلام. چلیں جی. اب یہ الفاظ معنی کی شیٹ آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے، ایک تو اپنے پاس رکھیں پاکٹ بک کی صورت میں، اور دوسرا یہ کہ یہ پرنٹ آؤٹ نکلوا کے آپ پیسٹ کر لیں جہاں آپ ہر وقت اس کو دہرا سکیں آتے جاتے ہیں. یہ الفاظ جو 232 الفاظ کی لسٹ ہے جو ہم نے قرآن مجید میں آنے والے جو ہم نے اس میں سیکھنے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سے دہرائیں کہ روز ہر نماز کے بعد 30 سیکنڈ کے لیے آپ ان کو دہرا لیں، اگلے 30 سیکنڈ اس سے اگلے الفاظ دہرا لیں، تو آپ کو بہت آسانی سے یہ سارے الفاظ نہ صرف یاد ہو جائیں گے بلکہ سمجھ آ جائیں گے. آج کا نقطۂ تعلیم. آج کا نقطۂ تعلیم، دماغ کیسے کام کرتا ہے. ہم نے کل بات کی تھی کہ ہمارے دماغ میں کروڑوں خلیے ہیں اور آگے ان کی شاخیں بھی ہیں، مگر ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک خلیے میں صرف ایک بات محفوظ ہو سکتی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو بہتر انداز میں استعمال کر سکیں. کیسے؟ آپ ایک لفظ لیجئے عربی کا فیل. اچھا، اس کے لیے اپنے دماغ میں نا آپ بجلیاں چمکانی شروع کر دیں، لائٹیں، مطلب دماغ میں مختلف چیزیں سوچنا شروع کر دیں. سب سے پہلے جتنی بجلیاں آپ چمکائیں گے اتنا فائدہ ہوگا. سب سے پہلے کانٹیکسٹ، اس کی آواز. میں آپ کو بتاؤں کہ فیل جو ہے، جو لفظ ہے، اس کی آواز بہت بھاری بھرکم آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کی پروننسیشن، اس کے اسپیلنگس، اس کی شیپ، اس کے ایموشنز. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گی، قرآن مجید میں اس کے بارے میں ایک سٹوری ہے. اس کی اسمیل بہت بری ہوتی ہے، اس کے پاس زیادہ دیر آپ رک نہیں سکتے. اور اس کے بعد اگر میں آپ کو پکچر دکھا دوں گی نا، تو وہ جو ایک پکچر ہے وہ 1000 ورڈ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. یہ سارے الفاظ پیچھے رہ جائیں گے اور وہ ایک پکچر کافی ہوگی. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں، جب میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے متعلق قرآن مجید میں ایک سٹوری ہے، تو آپ کو شاید، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ وہ لفظ کیا ہے، ٹھیک ہے. اب میں جب تصویر دکھاؤں گی تو آپ سب کو پتا چل جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. فیل، ہاتھی، سورہ فیل ہے نا، لم تارا کیف فعل ربک کا، ہاتھی. اب آپ یہ دیکھیں، یہ ہے پہلا طریقہ دماغ کے کام کرنے کا، کہ آپ اپنے دماغ میں یہ ساری چیزیں سوچیں، بجلیاں چمکائیں، تو آپ کا دماغ اس طرح سے کام کرے گا. یہ دماغ ہمارا اسی طرح سے کام کرتا ہے. اب یہ دیکھیں، آپ کے سامنے پکچر آ گئی دوبارہ سے ہاتھی کی، فیل کی. تو آپ کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آتا ہے نا، کوئی بھی لفظ ہے، آپ اس کے بارے میں سوچیں، مختلف چیزیں سوچیں. جب آپ چیزیں سوچیں گے نا تو آپ کو یاد آنا شروع ہو جائیں گے. آپ نے اچھا کہاں سنا تھا اس کے بارے میں، وہ لفظ پہلی دفعہ کہاں سنا تھا، اس کی پروننسیشن اصل میں کیا ہے، اس کے بارے میں اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اس کی اگر کوئی جاندار چیز ہے تو اس کی آواز کیسی ہے، اس کی اسمیل کیسی ہے، اس کے بارے میں کوئی کہانی شاید سنی ہوگی میں نے. اور اگر تصویر سامنے آ جائے تو وہ تو بہت آسان ہو گیا. تو اس طرح سے آپ الفاظ کو ہے یاد رکھ سکتے ہو. الحمدللہ، الحمدللہ. یاد رکھیے، آج کے سبق یعنی سبق نمبر 3 کے اختتام تک ہم نے 33 ایسے الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں 12,089 بار، 89 بار آئے. اور یہ خوبصورت پھول آپ کے لیے، یہ ہر کلاس کے بعد یہ خوبصورت پھول آپ کو
دیا جائے گا، اور آپ یہ جمع کر کے 20 اسباق کے بعد آپ اس کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا لیں گے۔ یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کتنے الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ 7 ہوم ورک نہیں بھولنے: 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے، کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ اللہ سے دعا مانگیے، ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ ٹیچر بنیے، آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں آپ کو نہیں سکھا رہی ہوتی، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔